बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पुराने ज़माने से जो देख रहे हैं, यानी कि पहले से या जो अब शुरू हुए हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सर्च करते करते वो मेरी उन 2-3 वीडियोस तक भी पहुंचते हैं जिसके अंदर कुछ मुख्तसर और बाज़ दफ़ा तफसीली तौर पे मैंने अपने ख़राब हालात का बताया। तो उसमें से बहुत बड़ी तादाद जो उस तरह के बुरे फ़ाइनेंशियल और सोशल हालात में से गुज़र रही होती है, ग़ालिबन वो मेरे से रब्ता इसलिए करती है कि वो जान सके कि जिन हालात का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ और साथ बता रहा हूँ कि आखिरकार मैं इन बुरे हालात से निकल आया था, तो वो मेरे से मशवरा करते हैं इस बात के ऊपर कि हम किस तरीके से इसमें से निकल सकते हैं। तो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो चीज़ें मेरे इल्म में हैं मैं उनको बताता हूँ। लेकिन पिछले एक हफ़्ते के अंदर कोई 3-4 मुझे फ़ोन मुसलसल इस तरह से आए, और ख़ास तौर पे कल सुबह इस तरह का एक साहब का फ़ोन आया कि मैंने सोचा ये कि मैं कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं जिसके अंदर इन बुरे हालात का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी लर्निंग और जो आउटकम है, वो मैं सबके साथ दोबारा से शेयर कर लेता हूं। अच्छा, मामला कुछ इस तरह का है कि जब हम कहते हैं कि एक बुरा हालात हैं, तो आम तौर पे हमारे ज़हन में जो टर्म्स आती हैं वो आजमाइश, अज़ाब या कर्मा के नाम से आती हैं। आप कुछ ऐसा कर लीजिए कि इस 3 चीज़ों के अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जिसकी तफ़सील दरमियान में या आखिर में इस वीडियो में आएगी, वो है दुआ। आपको थोड़ा अजीब सा लगे होगा कि एक तरफ ज़िक्र हो रहा है आजमाइश का, अज़ाब का, कर्मा का, बुरे हालात की वजह से या मुश्किल टफ़ हालात के लिए, तो उसमें दुआ से क्या ताल्लुक़ बनता है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नॉर्मली जी, आजमाइश का जब भी हमारे कोई हालात ख़राब हों और हमारे ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे ख़राब हालात का मतलब ही ये होता है कि हमें कोई फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए हैं। और फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ जब भी किसी को होते हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ सोशल इश्यूज़, फैमिली के अंदर झगड़े, इर्द गिर्द के सारा माहौल सारा का सारा ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर ज़ाहिर है इंसान का दिमाग की कोई नोयत इस किस्म की है कि वो ये सोचता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस वजह से कि ताकि फिर वो उसका कोई तलाफ़ी कर सके, उसका हल निकाल सके और अपनी इस मुश्किल में से बाहर निकल आए। तो नॉर्मली जो चीज़ पहली हमारे ज़हनों में आती है वो आजमाइश आती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो आजमाइश है वो कोई इस तरह की चीज़ है कि हमने शायद कोई बहुत बुरा या गलत काम तो नहीं किया होगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आजमाइश आ गई है हमें, या मुश्किल हालात आ गए हैं, वगरना हम इतने बुरे तो नहीं। ये इंसान की फ़ितरत है कि वो नॉर्मली अपनी कसूर या अपनी गलतियों की तरफ पहले तवज्जो देने की बजाय हमारी कोई अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हुए कोई तरबियत भी इस तरह की हुई है कि हमारा ध्यान आगे पीछे जाए ना जाए, लेकिन बुरे हालात के अंदर हम ये समझते हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये अल्लाह ताला ने ही किया होगा। और क्योंकि आजमाइश एक सॉफ्टवेयर वर्ड है, तो उस सॉफ्टवेयर वर्ड की वजह से हम ये समझते हैं कि हमें किसी प्रोसेस में से गुजारा जा रहा है। इसी तरीके से जो दूसरी टर्म बाज़ लोगों के ज़हन में आती है, आप इसको समझ लीजिए कि अज़ाब और कर्मा थोड़ा मिलते जुलते से हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं पहले अज़ाब के ऊपर बात कर लेता हूँ कि दूसरी चीज़ जो कोई वजह आ सकती है हमारे ज़हनों में, वो हमारे ज़हन में आता है कि मेरे ऊपर कोई अज़ाब टूट पड़ा है मेरे गुनाहों, मेरी गलतियों और कसूर की वजह से। ये एक अच्छी अप्रोच होती है इस वजह से कि इसके अंदर बंदे का दिल नरम होता है और वो दूसरों पे इल्ज़ामात समेत खुदा पे लगाने की बजाय अपना एहतसाब करना की कोशिश करता है कि मेरे पे अगर कोई अज़ाब आया है तो अल्लाह की तरफ से, तो दैट मीन्स कि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा या मैंने कोई कसूर किए होंगे जिसकी वजह से ये मेरे साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं।
تیسری چیز کرما کا کنسیپٹ ہے جو ایسٹرن سائیکالوجی کے اندر یعنی کہ مشرقی نفسیات کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے مطابق آپ پنجابی میں یا اردو میں سمجھ لیجئے کہ جیسا بوگے جیسا بیجو گے ویسا بوگے۔ کرما بھی کچھ طرح کی چیز ہے کہ اگر ہم نے کسی کا کوئی نقصان پہنچایا ہے زبانی طور پر یا جسمانی طور پر یا فنینشلی یا سوشلی، تو وہ گھوم پھر کے ہمارے پاس ہمارے اوپر بھی وہی ایشو یا وہی مسئلہ آتا ہے، اور اس کو کرما کہتے ہیں۔ اپنی اگلی بات دعا پہ کرنے سے پہلے میں ان 3 چیزوں کے متعلق اپنی ایک مختصر سی رائے دے دوں۔ میری رائے کے مطابق اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، سوائے اس کے کہ آزمائش کے اندر سیلف اسیسمنٹ نہیں ہے، جس کے اندر بندہ یہ زیادہ سوچے کہ میری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ عذاب اور کرما کے اندر انسان اس بات کو ریئلائز کر رہا ہوتا ہے کہ میرے برے حالات، چاہے وہ عذاب آیا ہے یا کرما کی وجہ سے آیا ہے، وہ میری ہی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ میں نے کچھ ایسا کیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو نفسیاتی طور پہ نقصان پہنچایا، کسی کو فنینشلی نقصان پہنچایا، کسی کا برا سوچا، کسی کو برا کہا، تو وہ گھوم پھر کے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ میں اس چیز کو اس طریقے سے لیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو میری اپروچ ہے وہ دنیاوی علوم کے مطابق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ یہ بات بھول جاتے ہیں ایسے حالات کے اندر کہ ہم ایک خاص ملک، خاص ماحول، خاص معاشرے میں اس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ ہم سارے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ہمارے بہت سارے حالات اچھے اور برے ہمارے اپنے فیصلوں یا اپنے کاموں یا کرتوتوں کا نتائج نہیں ہوتے، بلکہ وہ معاشرے کے اندر جو ایک کلیکٹیو ورکنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ حالات ہمارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک پہ جس طرح پہلے ہوتا بھی رہا ہے، اس پہ مثال کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک میں اگر مارشل لا لگ جاتا ہے تو مارشل لا لگنے کے بعد ظاہر ہے ریاست کی جو نوعیت ہے کاموں کی اور اختیارات کی وہ بدل جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر کسی کو فنینشل یا سوشل یا بزنس وائز کنسٹرینٹس شروع ہو جائیں یا اس کی آزادی اظہار کے اوپر پابندی لگنی شروع ہو جائے تو دیٹ مینس کہ یہ نہ کوئی آزمائش ہے، نہ یہ کوئی عذاب ہے، نہ یہ کوئی کرما ہے، بلکہ ملکی سطح کے اوپر بعض طاقتور حلقوں نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی وجہ سے کیونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو بچپن میں آپ کی اچھی جگہ پہ سکولنگ نہیں کرائی اور پراپر کسی انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں نہیں بھیجا، تو آگے چل کر آپ کے ساتھ ہوگا یہ کہ ایک ایل ایجوکیٹڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ بہت سارے علوم اور بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں ان کو سیکھ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کرے گا کہ جب بھی کوئی ٹینشن یا پریشر یا کنفیوژن آئے گا آپ اس سے پراپرلی کوپ نہیں کر سکیں گے، آپ کو اس کے متعلق پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ اس کا ریزالو یا اس کا حل نہیں نکال سکیں گے، اور ہو سکتا ہے اسی کنفیوژن اور اسی بد احتیاطی کے اندر آپ اس کو آزمائش یا عذاب سمجھ رہے ہوں، بلکہ یہ آپ کی لیکن اصل میں یہ آپ کے ماں باپ کے صحیح فیصلہ نہ کرنے کے نتائج ہیں۔ تو بیسیکلی ہم جب کسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر آپ کی جو تربیت ہے یا اس ملک کے سیاسی اور معاشی حالات ہیں، خاص طور پہ ریاست کا جس طرح کا نظم و نسق ہے، وہ آپ کی تقدیر کے بہت سارے فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نوٹ کریں تو کرما نام کی اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ ملکی سطح اور ریاست کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے 1990 کی دہائی کے اندر ہم لوگوں نے یعنی کہ ہماری جو اس وقت کی حکومتیں تھیں انہوں نے پرائیویٹ بجلی گھروں کو لائسنس دیے،
اور ان لائسنسز کو دینے میں کچھ بد احتیاطی اس طریقے سے کر دی کہ اس کے اندر خرچہ جون سا تھا وہ سارا کا سارا حکومت پاکستان کو اٹھانا تھا، اور پیمنٹ چاہے بجلی ملے یا نہ ملے دونوں صورتوں کے اندر بجلی گھروں کو حکومت پاکستان پابند تھی پیسے ادا کرنے کے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 22 25 30 سال میں 1990 کے بعد بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی، اور اس مہنگی بجلی کے اندر جو کم تنخواہ دار یا درمیانی تنخواہ دار لوگ تھے ان کا ستیہ ناش یا بیڑا غرق ہوتا گیا، اور وہ بہت سارے معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس مثال سے اب یہ سمجھیے کہ اگر کسی کا گھر کا خرچہ اس کی بجلی کے بل کی وجہ سے نہیں چل رہا تو اس کے اوپر اس کی ذاتی کسی کرتوت کی وجہ سے کوئی آزمائش، کوئی عذاب یا کرما کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ریاست کے ایک کمزور یا صحیح رخ پہ فیصلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے اس کے گھر کا جو بجٹ ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہے، تو اور اس طرح سے آؤٹ ہوا ہے کہ وہ روزگار پہ ہوتے ہوئے بھی بے روزگاری کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو کیونکہ اکثر ہمارے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو پیسہ کمانے کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن کاروبار کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، انٹرپرینورشپ کی سائنس کیا ہے، کتنا سرمایہ چاہیے، کتنا ایسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لائبلٹیز کا کس طریقے سے حساب رکھنا ہے، کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ کس طریقے سے کرنی ہے، پروڈکشن کی کاسٹ کس طرح سنبھالنی ہے، اس طرح کی بے شمار اسپیکٹس ہوتے ہیں جو کسی کاروبار کو کامیاب یا ناکام بنا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ill prepared یا غیر ضروری حد تک چیزوں کو، انتظامات کو نہیں کر پاتے، تو وہ آپس میں جب وہ کاروبار شروع کرتے ہیں پارٹنرشپ کے اوپر، تو ایونچولی جس چیز کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے اور ان کا نالج صحیح نہیں ہے، تو آبویس ہی بات ہے کہ وہ چیز ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گی یا ڈوب جائے گی۔ اب اس ڈوبنے کو آپ اگر یہ سمجھیں کہ میرا جو پارٹنر تھا وہ منحوس تھا، یا میں نے کسی صحیح گھڑی، سعد گھڑی جس کو کہتے ہیں، اس میں کام نہیں شروع کیا، یا میرے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یا میرے پہ جنات کا اثر ہے، تو آپ کی یہ باتیں سوچنا فضول اس وجہ سے ہوں گی کہ آپ نے تو اصل میں کاروبار صحیح طریقے سے کیا ہی نہیں، اس نے کلیپس کرنا ہی کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے کسی بھی چیز کو آزمائش، عذاب یا کرما کو قرار دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم فرسٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، کیا ہماری ریاست اپنی جو تمام اخلاقی اور فائنینشیل اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں پوری کر رہی ہیں، کیا ہماری سکولنگ یا کالج یا یونیورسٹیز جو سی ہیں بچوں کو ٹرین کرنا اور ایجوکیٹ کرنا دونوں کام بخوبی کر رہی ہیں، کیا کاروبار کرتے ہوئے ہمیں کاروبار کی پوری تمیز ہے، نوکری کرتے ہوئے نوکری کے اوپر ہمارے پاس کیا وہ سافٹ سکلز موجود ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل کام کرنے کے علاوہ ہمارے لیے اس طریقے سے بھی یوزفل ہوں کہ ہم نے لوگوں سے بات کس طرح کرنی ہے، باسز کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح کرنا ہے، ٹیمز کو کیسے چلانا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہی نہیں یا آپ اس سے نابلد ہیں تو ظاہر ہے آپ کے لیے آفس کا انوائرمنٹ خراب ہوگا۔ اب لاکھ آپ برا سوچتے رہیں کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، مجھے حسد ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، یا نحوست کے اثرات میرے اوپر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے میرا نوکری پہ بیڑا غرق ہوا ہے، حالانکہ آپ مزاجن اور سکل وائز مار کھا رہے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ یعنی کوئی آزمائش، کوئی عذاب یا کرما نہیں ہے۔ اچھا، اس ساری باتوں کا جو دعا کا لفظ ہے اس کا ایک اور طرح کا رخ ہے۔ ہماری معصومیت یہ ہوتی ہے، میں اس کو بیوقوفی نہیں کہوں گا، معصومیت ہی ہے اور سادگی ہے، کہ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر کے کوئی دعا مانگ لیتے ہیں۔ مجھے اس چیز کا ایکسپوجر اپنی لائف میں تب ہوا جب میں نے بھی لوگوں کی طرح اپنی ٹین ایج کے اندر ممتاز مفتی صاحب کی کتاب لبیک پڑھی، جس کے اندر مختلف مضامین ہیں،
اور ان یعنی کہ ایک ہی مضمون ہے حج کا، لیکن وہ مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک اس میں بڑی پرٹیکولر چیز بار بار آتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر یعنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر قبولیتی دعا کی جگہ ہے، تو یہاں پہ وہ بار بار مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے میری لرننگ ہوئی کہ یہاں دعا بڑی دھیان سے کرنی چاہیے کیونکہ یہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مجھے بعض دفعہ ایسے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں جن کے اندر یہ پرابلمز تو ہوتی ہیں کہ اسکلڈ ہیں یا چیزوں کو بہتر جانتے نہیں یا مینج کرنا نہیں آتا یا سکولنگ وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن دنیا میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے جن کا بعض دفعہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بیلنے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی خاص رو کے اندر، کبھی کوئی روزوں میں، کوئی نماز پڑھنے کے بعد، کبھی حج کے اوپر، کبھی عمرے کے اوپر، رکعت کے جب ان پہ طاری ہوتی ہے تو ان کی ایک اکثر لوگوں کی مخصوص دعا ہوتی ہے، یا اللہ مجھے اپنے دین کا صحیح رستہ دکھا دے، یا اللہ مجھے اپنے دین پہ چلا دے، یا اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اور پھر جو بہت ہی ہائی فائی ہو رہے ہوتے ہیں چیز کے اندر، وہ ایسی دعا بھی مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا عشق اور محبت عطا فرما۔ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جب قبول ہو جائیں تو پھر ٹیسٹنگ کا ایک عمل آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اصل امتحان، اصل آزمائش۔ تو یہ ہوتا ہے اصل امتحان، اصل آزمائش۔ کچھ اس طرح سے مجھے معلوم پڑتا ہے کہ ایسی لوگوں کی جب یہ والی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دین کا ایک مسئلہ ہے جو قرآن کریم کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں آیت کا مفہوم آتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف محبت اور عشق چاہیے تیری، مجھے اپنے دین کے لیے وقف کروا دے اور میں بس یہی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ لے لیتا ہے کہ اچھا تجھے میرے سے اتنی ہی محبت ہے، اتنی ہی چاہت ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، تو چل میں تیرے سے تیری جیسی بھی دنیا ہے، جیسے بھی مال و دولت ہے، زیادہ، درمیانہ یا کم، میں تیرے سے لے کے دیکھتا ہوں، میں تیری صحت کے اندر کچھ گڑبڑ کر کے دیکھتا ہوں، میں تیرے گھریلو حالات کے اندر تھوڑا 19-20 کر کے دیکھتا ہوں، کیا تب بھی تو اسی ثابت قدمی سے اور اسی سچے محبت کے جذبے سے کھڑا رہے گا؟ تو آپ یوں سمجھ لیجئے، بعض صوفی بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں آنے سے پہلے صفائی کرتا ہے۔ ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ صفائی یہ ہوتی ہے کہ اتنی کو مار بعض دفعہ پڑتی ہے یا اس طرح کے بیلنے میں سے گزرنا پڑتا ہے کہ مال و دولت سب کچھ فارغ ہو جاتا ہے اور بندہ بالکل سڑک کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب بتا، آتا ہے میری طرف۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ دل کی صفائی کے بعد جو اللہ تعالیٰ تو آئے گا سو آئے گا، لیکن اس سے پہلے ٹیسٹنگ یہ چیز کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ خوف سے ہو، چاہے وہ اولاد کے ذریعے سے ہو۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے قرآن کریم میں آزمائش کے لحاظ سے ذکر پڑھا ہی ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کی اڑان کتنی ہے، کتنی حد تک یہ اڑ سکتا ہے، اور یہ جو دعوے کر رہا تھا محبت کے، اس کے اندر یہ کس قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض دفعہ دعائیں مانگتے ہوئے، دین مانگتے ہوئے، اللہ کی محبت مانگتے ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ علم مانگو تو نافع علم مانگو، یعنی کہ مینز کہ نفع دینے والا علم مانگو۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے وہ نرمی والی اور عافیت والی مانگنی چاہیے۔ اس طرح کے بڑے دعوے نہ کیجیے کہ آپ کر کے تو عمرہ آئیں، اور اس کے بعد پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار بس عمرہ کرنے گئے تھے،
واپس آ کے نہ کاروبار ہے نہ نوکری ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، وہ صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے آپ کو چیک کرتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، نمبر ایک، ہر چیز کو آزمائش کے کھاتے میں نہ ڈالیے، ہر چیز کو عذاب یا کرما نہ سمجھیے۔ آپ اپنے ذاتی سکلز، اپنے ذاتی حالات، ملکی حالات، آپ کے گھر کے حالات، آپ کے معاشرے کے حالات کے مطابق چیزوں کو تجزیہ کیا کیجیے اور اس کے مطابق کیجیے۔ دوسرا، دین میں آنا، دین میں چلنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنا بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، لیکن یہ چیز آسانی کے ساتھ مانگیں، یہ چیز عافیت کے ساتھ مانگیں، اور اگر یہ پھر بھی حالات آ جاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہنچانا ہے۔ وہاں پہ پہنچنے کے لیے تھوڑا صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ ایسے ہی حالات کے لیے بھی، اس کے علاوہ بھی اس کا بہت سارے مطلب ہیں اس کے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، لا تقنطوا، مایوس نہیں ہونا حالات سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان چلا گیا ہے، لاکھ لوگ کہتے رہیں کہ برے حالات ہوئے، تو نے داڑھی رکھ لی، تو نے نمازیں پڑھنی شروع کیں، ایک بار یاد رکھیے گا، میں نے ایسے ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو بیمار ہو گئے، کلاش ہو گئے، ان کا ستیہ ناس پھر گیا، پھر بھی وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ گئے۔ وہ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی مشکل سے، کسی پریشانی کے آنے کے بعد اللہ مل جائے تو ایسی مشکل اور پریشانی کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ صبر سے یہ چیز کاٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس صبر کو اللہ کریم شکر بنا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔